खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम में रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 81 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनिल जॉन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब, थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरे पाक हजूर में तेरे फजल के तख्त के सामने आज इस प्रोग्राम पर खुदावंद तेरा हाथ, तेरी बरकत, तेरा आए खुदा जोर तेरे बच्चों की ज़िंदगियों पर आए। खुदावंद हम तीनों खुदाम को और अपने सारे भाइयों को जो कैमरों पर हैं, सबको तेरे बेटे के पाक और बेअब लहू में छिपाई देते हैं। कलाम की बातों को शेयर करने के लिए दानाई और हिकमत ताज़ा मस्सा दे। सुनने वालों पर तेरा फजल हो और बख्श दे। आज कलाम के वसीला से नाजरीन तेरे कलाम की बदौलत बरकत पाएँ, ज़िंदगियों में गहरा काम हो, नजात का काम हो और तेरे लोग खुदा बाप बख्श दे तेरी बादशाही और उसकी तालीम में आगे बढ़ें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब, इसकी पहली 6 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फ़कीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संगसार करें। बस तो इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें, मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ये गुज़श्ता एपिसोड ही की कड़ी है और गुज़श्ता चैप्टर जो है वो इससे ही मुंसलिक है, चूँकि वहाँ पर भी जो यहूदी फ़कीह और फरीसी हैं वो किसी न किसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। 5वें बाब से ये सिलसिला जारी है और जब खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम है कि वो सब्बत की बेहुरमती करता है, अब भी ऐसा ही है। मतलब किसी भी चीज़ में वो अब तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो रुके नहीं हैं। वो अब तक एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को अपने जाल में फंसाएं और उस पर कोई इल्ज़ाम लगाएं, किसी तरह से उसे गुनहगार साबित करें और लोगों के सामने रखें कि ये शरीयत को नहीं मानता, शरीयत किस बात को नहीं मानता, उस बात को नहीं मानता। अब तक तो कामयाब नहीं हुए। 8वें बाब में एक और उन्होंने ट्राई की है। आज हम इस पर गौर करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर अनिल जॉन साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ऑब्वियसली बहुत अहमियत के हामिल है। इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों का भी नाम लिया गया है। ऑब्वियसली मतलब अगर लिया गया है तो वो बड़े अहम मकामात हैं, बड़ी अहम जगह हैं, और ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के एतबार से। यहाँ एक बड़ा नाम जो जैतून के पहाड़ का तज़किरा है और काफ़ी दफ़ा इसका ज़िक्र हमें मिलता है। हमारी रहनुमाई फरमाएँ खुदावंद के कलाम के मुताबिक नए अहदनामे में, न्यू टेस्टामेंट में जो जैतून का पहाड़ है, इसकी क्या अहमियत है? जी शुक्रिया, आप इतने अच्छे सवाल करते हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ और आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तो यकीनन इसकी बड़ी अहमियत है ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी। जैतून के पहाड़ की ये पहाड़ यरूशलेम के मशरिक में था और ये जो हैकल का पहाड़ था उसके मध्य मुकाबिल था।
لیکن یہ 300 فٹ زیادہ بلندی پر تھا. اس پر چڑھ کر ہیکل کا جو پہاڑ تھا اس کا بڑا خوبصورت ویو نظارہ آیا کرتا تھا. تو یسوع مسیح کے زمانے میں یہ جو پہاڑ تھا یہودیوں کے لیے مختلف جو انسیڈنٹس ہوئے یہاں پر اس سبب سے یہ بڑا اہمیت کا حامل تھا. مثال کے طور پر جب داؤد اپنے بیٹے کے سامنے سے بھاگا تو اس نے اپنی فلائٹ یہاں سے لی, یہاں سے وہ روانہ ہوا. ایک واقعہ یہ بھی یہاں پر رونما ہوا. پھر سلیمان کی بت پرستی کے حوالے سے اس جگہ کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ جو قدرون کا نالہ تھا وہ بھی اس پہاڑ کے قریب ہی موجود تھا, وہ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو یہاں پر زیتون کے کافی سارے درخت تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک کولو بھی تھا زیتون کا, جس کی مناسبت سے اس کو زیتون کا پہاڑ یا پھر کہا جاتا تھا وہ پہاڑ جو زیتون ہے, صرف اتنا بھی اس کا تعارف دے دیا جاتا تھا. اس مناسبت سے اس کو زیتون کا پہاڑ کہا جاتا تھا. تو آپ کو معلوم ہوگا یہ بڑا مشہور ریفرنس ہے متی کی انجیل 24ویں باب میں. خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں جاتے ہیں, ہیکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے شاگرد اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے. تو وہ سارا ڈسکورس جو خداوند نے نبوتی دیا ہے وہ سارا اس پہاڑ پر بیٹھ کر دیا ہے. اسی لیے ہم اس کو زیتونی واز کہتے ہیں. ایک تو پہاڑی واز ہے ہمارے پاس, اس کے بعد بالا خانے کا واز یوحنا نے پیش کیا ہے, لیکن متی کی انجیل میں جو 24واں چیپٹر ہے وہ زیتونی واز ہے جو خداوند نے وہاں پر اپنی آمد کے بارے میں جو دوسری ہے اس کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں ان کو پیش کیا ہے. اس میں یروشلم کی بربادی کا بھی ذکر ہے. اور پھر دوسری اس کی جو اہمیت ہے وہ ہے آخری ہفتے کے دوران خداوند یسوع مسیح پیشن ویک میں 3 جگہوں پر موصلی رہے ہیں. ان میں ایک ہیکل ہے, وہ صبح کے وقت ہیکل میں آ جایا کرتے تھے, وہاں پر وہ ٹیچنگ دیتے اور پریچنگ کرتے, اور بھی جو ان کا خدمتی کام تھا اس کو کرتے. وہ کام انجام دینے کے بعد شام کے وقت وہ 2 جگہوں پر جایا کرتے تھے. ایک تو گاؤں بیتنیہ تھا اور تیسری جو جگہ تھی وہ زیتون کا پہاڑ تھا. بیتنیہ میں بالخصوص وہ مریم, مرتھا اور لازر کے گھر میں جایا کرتے تھے. زیتون کے پہاڑ پر اکثر وہ شاگردوں کو بھی ساتھ لے جاتے اور وہاں پر وہ نائٹ پرے میں زیادہ وقت گزارتے, دعا کرتے, اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے. تو بہت سارا وقت خداوند نے مصلوب ہونے سے پہلے اس پہاڑ پر گزارا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس پہاڑ کی بڑی اہمیت ہے, جس رات خداوند یسوع مسیح پکڑوائے جانے والے تھے وہاں پر خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے. جب انہوں نے فسح کو سیلیبریٹ کر لیا تو وہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ یہاں پر آ کر دعا کرنا شروع ہو گئے. یہیں پر ان کو پکڑا گیا اور پھر اسی پہاڑ سے خداوند یسوع مسیح کا صعود بھی ہوا. اس کو ماؤنٹن آف اسینڈنس بھی کہا جاتا ہے, صعود کا پہاڑ. یہاں سے خداوند یسوع مسیح اٹھائے گئے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق اور اعمال کی کتاب کے مطابق یہی وہ پہاڑ مانا جاتا ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح دوبارہ بھی آئیں گے اور کھڑے ہوں گے. یہ تو ایک خیال ہے. جی یہاں جی یہ مانا جاتا ہے, یہ خیال ہے. اس کو ہم جو تھم رول ہے اس کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. آپ نے بالکل یہ بات درست کہی ہے. اس کے لیے جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہے زکریا 14واں باب اور اس کی 4تھی آیت. اس میں یوں لکھا ہے, اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا, اور کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی, کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو. اور پھر اعمال کی کتاب 1 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو, یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا. تو جو ایسکوٹولوجیکل ایونٹس ہیں اس کے لیے ہمیشہ اسکالرس کی 2 طرح کی رائے ہوتی ہیں. کچھ واقعات میں کچھ اسکالر کچھ رائے پیش کرتے ہیں, کچھ
مختلف رائے پیش کرتے ہیں. بڑے کویسچنز بھی اس میں اٹھائے جاتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر آئیں گے, وہ وادی بن جائے گی, تو سارے مقدسین اس چھوٹی سی جگہ پر کیسے اکٹھے ہو پائیں گے. اس کا حل کچھ اسکالر یہ پیش کرتے ہیں, کچھ ہوا میں معلق ہوں گے, کچھ اس وادی میں ہوں گے. تو مختلف رائے ہے لیکن یہ خیال پایا جاتا ہے اس حوالے سے. تو جس بات پر میں اپنے آڈینس کو لانا چاہتا ہوں, یہ پہاڑ, اس کی اہمیت دیکھنے کے بعد 3-4 باتیں خداوند یسوع کی زندگی کے حوالے سے میرے سامنے آئی ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کی ساری اہمیت کو جاننے کے بعد اگر کوئی عملی بات ہماری زندگی میں نہیں آتی تو میرے خیال میں اس کا فائدہ نہیں ہے. پہلی بات, خداوند یسوع مسیح یہاں پر آرام کرنے کے لیے جاتے تھے. خدمت میں, لائف میں آرام بہت ضروری ہے. بلی گراہم بہت کام کیا کرتے تھے خدمت میں, یہ اچھی بات ہے. تو اس کی وائف نے ایک دن کہا کہ بجائے اس کے کہ تجھے زمین کے نیچے آرام کرنا پڑے اور وہ ہمیشہ کا آرام ہو, اس کے اوپر تھوڑا سا آرام کر لیا کرو. تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی, انہوں نے آرام کرنا شروع کر دیا. اور پھر شاگردوں کے ساتھ علیحدگی میں خداوند یسوع مسیح یہاں پر وقت گزارتے تھے. جب خاص ٹیچنگ سیشن لینا ہوتا بھیڑ سے علیحدہ, تو خاص طور پر خداوند یسوع نے پیشن ویک میں اس جگہ کو بہت استعمال کیا ہے. پیشن ویک میں خداوند کا ٹارگٹ یہ تھا کہ شاگردوں کو میں ٹرین کروں, زیادہ ان پر فوکس کروں. اور اس کے بعد تیسری بڑی اہم بات ہے کہ باپ کے ساتھ دعا میں وقت گزارنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس پہاڑ کو استعمال کرتے تھے. تو یہ تینوں باتیں بطور خادم اور ایماندار ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. آرام ہم کریں, اور اگر کسی کو سکھا رہے ہیں, کوئی ہمارے ساتھ ایسا شخص ہے, سیکھنے سکھانے کا عمل, شاگرد بنے اور شاگرد بنائیں, اور پھر دعا میں باپ کے ساتھ وقت گزارنا. یہ 3 باتیں میرے سامنے آئیں, اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن میرے سامنے یہ 3 باتیں آئی ہیں. تھینک یو سو مچ. آرام سے جتنے مسیحی نوجوان ہیں وہ غلط مطلب نہ لیں, کیونکہ پہلے بہت آرام کرتے ہیں ہمارے نوجوان. تو کام کر کے آرام. ہاں جی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کام کریں اور اس کے بعد آپ آرام بھی کریں, یہ بھی بڑا ضروری ہے. لیکن ہمارا جو رواج اور طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے کہ سارا دن ہی آرام کرتے رہتے ہیں. اور بہت سارے ایسے خاندان بھی ہیں جہاں پر مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں اور نوجوان مرد جو ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں, جو کہ بڑی ہی غلط روایت ہے اور یہ درست بات نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ جتنے مرد ہیں ان کو بھی کام کرنا چاہیے. خواتین کے کام کرنے کے خلاف نہیں, اگینسٹ نہیں ہے, لیکن مردوں کو چاہیے کہ وہ کام کریں, وہ پہل کریں. اور خواتین اگر ہیلپ کرتی ہیں, مدد کرتی ہیں کسی کام میں تو یہ بہت اچھا ہے. لیکن نوجوانوں کو, خاص طور پر مسیحی نوجوانوں کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جہاں ماں باپ, بہت ساری مائیں اپنے بیٹوں کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جب تک میں زندہ ہوں میں نے ان کو کام نہیں کرنے دینا, تو ہم واضح طور پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی انہوں نے کام نہیں کرنا ہے. تو ایسی عادت نہ ڈالیں بچوں کو کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی کام نہ کریں اور بعد میں بھی کام نہ کریں. ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں, اپنے بچوں کو انکریج کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ محنت بھی کریں, کام بھی کریں. جو میکسیمم آپ کی ہیلپ سپورٹ وہ کر سکتے ہیں انہیں کرنی چاہیے, تاکہ کسی لحاظ سے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بابرکت ثابت ہوں. آرام کریں لیکن کام کرنے کے بعد. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح کے لیے یہاں پہ بڑا ایک عام سا جو طریقہ کار ربیوں کا ہے تعلیم دینے کا کہ وہ بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں, تو خداوند یسوع مسیح نے بھی وہی اپنایا ہے, یہاں پہ لکھا ہے, اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا. تو اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں, موازنہ کریں, تو کیا کہیں گے آپ کہ کیا خداوند یسوع مسیح ویسے ہی تعلیم دیتے تھے جیسے ربی دیتے تھے, یا خداوند یسوع مسیح کا جو انداز تھا وہ منفرد تھا؟ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں. جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب, ایک بار پھر ایک اچھے اور خوبصورت کویسچن کے لیے. اور یہاں پر جو آپ کا کویسچن ہے کہ فریسیوں یا یہودی ربیوں اور مسیح خداوند کی تعلیم کے انداز میں فرق کیا ہے. یہ لوگ
یہودی کلچر میں یہ آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا کہ موسٹلی جو ربی تھے بیٹھ کر ہی تعلیم دیتے تھے. عبادت خانوں میں ہوں تو اس لیے یہاں پر مسیح خداوند کے بارے میں بھی ہم نے اس پہلی ورس کا جو دوسرا حصہ ہے، اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا. سو یہ تو اس دور میں تھا، مسیح خداوند کی لائف میں بھی اور ربیوں کی لائف میں بھی. لیکن جو یسوع مسیح کی تعلیم اور جو فقیوں کی یا فریسیوں کی تعلیم، جو ان کے ربیوں کی تعلیم تھی، ان میں ایک واضح ڈفرنس موجود تھا. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں موسٹلی جو جوش ریچولز آف لا تھیں ان پہ موسٹلی تعلیم دے رہے، جو یہودی رسومات ان پہ تعلیم دے رہے ہوتے تھے. اور اس کے بعد جو ان کے بزرگوں کی ٹریڈیشنز ان پہ تعلیم دیتے تھے، جو ان کے بزرگوں نے کہا تھا اور ان کے آباء و اجداد کے ذریعہ سے جو تعلیمات انہیں پہنچی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ربینک لا، جیسے پہلے بھی لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا کہ جو یہودی جو ربان تھے، ربی تھے، ان کی جو بکس تھیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے یہ زیادہ تعلیم دینا پسند کرتے تھے. اور اس میں سے زیادہ تر جو ان کی تفسیر تھی وہ درست نہیں تھی، اور شریعت سے یا خدا ان کی جو درست تعلیم تھی اور لا کی جو درست انٹرپریٹیشن تھی اس سے وہ بہت دور چلے گئے تھے. اس لیے ان کی تعلیمات میں بہت فلاز موجود تھے. اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے تعلیمات کو استعمال کرتے تھے. اور پھر یہ تھا کہ ان کی تعلیم میں زندگی نہیں تھی. ایک اعتبار سے دیکھا جائے کولڈ اینڈ لائف لیس تعلیمات تھی ان کی. اور کیونکہ یہ لوگ جو ہیں موسٹلی روح کی ہدایت سے نہیں یا پاک روح کی انسپائریشن کے ساتھ، اس کی موٹیویشن کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے جیسا کہ اسرائیل کے نبی بات کرتے تھے یا اسرائیل کے چند جو چنے ہوئے بزرگ لوگ بات کرتے تھے، جنہیں روح القدس کی طرف سے اویئرنس، آگاہی، جس کا ذکر ہم لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں شمعون کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم حنا کے بارے میں پڑھتے ہیں. سو یہ لوگ ڈیفرنٹ تھے. لیکن جو فقی اور فریسی جو تعلیم دینے والے لوگ تھے یہ بالکل ان سے ڈیفرنٹ تھے. ان کی لائف تعلیمات میں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل روٹین کی باتیں تھیں، اور جیسے موسٹلی یہ رسومات پہ اور روزمرہ کی جو باتیں ان پہ زیادہ فوکس کرتے، زور دیتے کہ ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے، نہانا کیسے، اپنے کپ کو کیسے صاف رکھنا ہے، باہر جاتے وقت کیا کرنا، اندر آتے وقت کیا کرنا ہے. سو یہ روزمرہ کی باتوں پہ اور ظاہری باتوں پہ زیادہ زور دیتے تھے، نہ کہ روح کی باتوں پہ. اور پھر یہ تھا کہ یہ موسٹلی جو ہے وہ موزز کا یا باقی پروفٹس کا ریفرنس دینے کی بجائے یہ لوگ زیادہ تر اپنے جو ربی تھے جیسے شمائے یا ہلل یا اس طرح کے اور جو ربی تھے، تالمود، تارگم، مشنا، ان کا زیادہ ریفرنس دیتے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم تھی اس میں ایک واضح ڈفرنس تھا. پہلی بات تو یہ تھا کہ وہ اختیار کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی اس کے بارے میں سیکھا کہ ان کی گفتگو، باتوں میں کنونسنگ پاور موجود تھی، اور لوگ قائل ہو جاتے تھے اور لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسا کلام ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا. اور پھر یہ تھا کہ سب سے جو میجر ڈیفرنس تھا وہ یہ تھا کہ فقیہ اور فریسی جو تھے، ان کے ربی، یہ لوگ بنیادی طور پر اپنے ربیوں کا، تالمود، مشنا، ان چیزوں کا ریفرنس دیتے تھے. لیکن یسوع مسیح انسانوں کا نہیں،
बल्कि वो अपने आसमानी बाप का रेफरेंस देते थे। Praise God. वो कहते थे कि जैसे मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूँ वैसे ही मैं करता हूँ, जो मेरा बाप कहता है वो मैं कहता हूँ। सो उसकी तालीमात जो थी वो ज़मीनी नहीं थी, उसकी तालीमात इंसानी नहीं थी, उसकी तालीमात जो हैं किसी ज़मीनी स्कॉलर की या ज़मीनी डॉक्टर की नहीं, बल्कि उसकी तालीमात आसमान से थी, बाप की तरफ से थी। वो रूह अल कुद्स की कुदरत से, रूह अल कुद्स की हदायत से बात करते थे। तो इसलिए ये जो लोग थे, जितने भी रबी, यहूदी रबी थे, इनकी बातों में लाइफ नहीं थी, इनकी बातों में वो अट्रैक्शन या वो ज़िंदगी नहीं थी, डेप्थ नहीं थी, स्पिरिट नहीं थी। लेकिन जब लोग यीशु की बातों को सुनते तो उसमें उन्हें लाइफ, साल्वेशन, कन्विंसिंग और एक तरह से खुदा यीशु मसीह की शख्सियत में अट्रैक्शन जो है वो महसूस होती। सो इस एतबार से एक ह्यूज डिफरेंस जो है खुदावंद और यहूदी रबियों की तालीम में हमें नज़र आता है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात जो हैं वो इन रबियों से और इन दुनियावी उस्तादों से कहीं बढ़कर हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग उनकी तालीमात से कायल होते और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते और कबूल करते, और बहुत सारे लोग मसीह के साथ इस गवाही को देने के लिए भी खड़े होते कि वाकई वो जो बात कह रहा है या कर रहा है वो सच्चाई पर मबनी है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदा उनके कलाम में से सीख रहे थे, आगे बढ़ेंगे। पास्टर नील जॉन साहब से हम दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पर फ़कीहों और फरीसियों का बड़ा जिक्र हमें मिल रहा है, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएँ कि ये फ़कीह और फरीसी कौन है? इन दोनों फ़िरक़ों का ताल्लुक़ या इनके अजरा का ताल्लुक़ ये बैनुल अहदीन दौर या जिसको हम इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहते हैं उससे है। ये फ़ारस की सल्तनत के इख्तिताम से लेकर रोमी सल्तनत के आगाज़ तक है, यानी मलाकी की किताब और जो मत्ती की किताब का दरमियानी दौर है, जिसको हम खामोशी का दौर भी कहते हैं। तो उसमें इन फ़िरक़ों का ज़्यादातर आगाज़ हुआ जब इसराइली असीरी से वापस आए, तो वो इब्रानी ज़ुबान को तकरीबन भूल चुके थे। वो ज़्यादातर बाबली ज़ुबान, अरामी ज़ुबान इसको बोलने और समझने के आदी हो चुके थे। इसलिए अज़रा की किताब में ही हम देखते हैं कि जब उसने शरीयत को पढ़ा तो उसके साथ साथ में वो मानी भी बता रहा था कि लोग इब्रानी को अब नहीं समझते, अब इनको बताया जाए कि इसके मानी क्या है, और साथ साथ में उसने तफसीर भी की कि इस लफ्ज़ के मानी क्या हैं। तो इससे जो फ़कीहों का फ़िरका था उसका आगाज़ हमें मिलता है। अज़रा फ़किया था, उसकी किताब में भी गालिबन इस बात का ज़िक्र है। तो इनका दूसरा काम जो था, ये स्क्राइब्स थे, ये लिखते थे, शरीयत की जो नकूल थी वो तैयार किया करते थे एक्यूरेसी के साथ, और चूँकि ये लिखा करते थे तो इसके साथ साथ इन्होंने अपने इस काम को डेवलप कर लिया, साथ में ये स्कॉलर भी शरीयत के बन गए। इसके बाद फरीसी, इनकी इब्तदाई रूट्स जो हैं वो एक फ़िरका था हसदीम, जो आगाज़ हुआ इंटरटेस्टामेंटल पीरियड में ही। वो उस वक्त जब यूनानी हुकूमत थी और उस वक्त यूनानियत को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही थी, ख़ास तौर पर एपिफीनस ने जब इस मुहिम को चलाया तो इन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी महसूस की कि हम शरीयत की पाबंदी और जो यहूदी रसूम व रवाज हैं इनको लागू करें, लोग भूल ना जाएं और यूनानियत की तरफ मायल ना हो जाएं। क्योंकि कुछ ऐसे नौजवान यहूदी थे जिस दौर में सिकंदरिया में कसरत के साथ गए, वहाँ से वापस आए, बड़ा इन्फ्लुएंस उन्होंने सिकंदरिया का लिया, प्रॉस्पेरिटी भी आई और बहुत सारी बातें हुई।
اس سبب سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ فریسی کا مطلب ہوتا ہے الگ کیا ہوا، جو شریعت پر عمل کرنے کے لیے اور جو بزرگوں کی روایات ہیں ان کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتے ہیں، تو یہ اسی کی شکل ہے۔ اب جو فریسی تھے انہوں نے بات کو بہت آگے بڑھا دیا، نہ صرف شریعت بلکہ جو بزرگوں کی روایات تھیں ان کو بھی شریعت کا درجہ دے دیا، ان روایات کو بھی مانتے تھے، اور اس سبب سے انہوں نے بہت سارے بوجھ بڑھا دیے، جیسے سبت کے حوالے سے ہے، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، بہت ساری باتوں کا انہوں نے اضافہ کر دیا جو شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اسی سبب سے یہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے کہ تم ہمارے بزرگوں کی روایات کو مانتے نہیں ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ جو لوگ تھے یہ صرف ذہن کی حد تک شریعت کو اور یہودیت کو اپنائے ہوئے تھے۔ شریعت علیحدہ ہے، یہودیت ایک علیحدہ چیز ہے، انہوں نے دونوں کو مکس کر دیا تھا۔ انہوں نے یہودیت کی جو رسومات تھی ان کو بھی شریعت کا درجہ دے دیا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرق واضح کیا پہاڑی واز میں۔ تو ان کی لائف میں جو بڑا ایلیمنٹ تھا جس کو ہم فریسیت بھی کہہ سکتے ہیں وہ تھی ریاکاری۔ یہ دکھاتے کچھ اور تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کی جو ان کے اندر ایک خامی تھی اس کو بے رحم طریقے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کاؤنٹر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہی ایسا کر سکتے ہیں اور ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کامل انسان ہے۔ ہم بھی کئی دفعہ بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کو غلط طریقے سے لیں کہ ہم بھی لوگوں کو کہنا شروع کر دیں اے ریاکارو یہ وہ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہی کہہ سکتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ کریٹر ہے، کامل خدا کامل انسان ہے، تو وہی ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے جو ان کی لائف کے جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں ان میں سے ایک ریاکاری اس کو بھی ظاہر کیا۔ اور پھر جو صدوقی تھے، ہیرودیسی تھے، اور بھی جو بہت سارے فرقے موجود تھے سیاسی اور مذہبی، ان میں یہ ایک ایسا فرقہ تھا جو قدم قدم پر خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ تقریباً اناجیل کے تمام جو حصہ جات ہیں مختلف ابواب میں آپ فریسیوں کا ذکر لازمی پڑھیں گے، تو ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا۔ لیکن حوصلہ افزائی کی بات یہ ہے، جیسے ہم پہلے بھی نیکودیموس کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، انہی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو خدا کی طرف سے بصیرت کو حاصل کر کے خداوند یسوع مسیح کو پہچان چکے تھے، اس پروسیس میں تھے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے گملیل بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس کے بارے میں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ مسیح کے اوپر ایمان لے آیا، یہ واضح طور پر نہیں ہے، لیکن جو پولوس رسول ہے اس نے اسی کے قدموں سے تعلیم پائی۔ پولوس خود بھی ایک فریسی تھا، بہت ساری باتیں ان کے بارے میں عام ہیں، یہ کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور کرتے تھے، پولوس بھی انہی میں سے ایک تھا۔ تو خداوند ایسے لوگوں کو بھی اپنے کام کے لیے بلا سکتا ہے۔ ہمیں کسی کو کوئی سٹگما نہیں دے دینا چاہیے کہ تیری لائف میں فریسیت ہے، تو کبھی چینج نہیں ہو سکتا، تیری زندگی میں کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کسی کو ٹیگ نہیں دینا چاہیے۔ پولوس کی زندگی میں ڈرامائی طور پر کام ہوا ہے، خداوند نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو کسی نہ کسی صورت میں آج بھی ایسی حالتیں کلیسیا میں پائی جاتی ہیں۔ میں ریلیٹ کر سکتا ہوں ایسے لوگوں کو جو صرف ہیڈ نالج تک رہتے ہیں، جو ایک طرح کے فقیہی ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف نالج کی حد تک ہارٹ میں وہ کام نہیں ہونے دیتے، ان کی لائف میں کوئی کام نہیں ہوتا، آؤٹر ایک اپیرنس ضرور ہوتی ہے، جب وہ سامنے آتے ہیں تو متاثر بھی لوگوں کو کر لیتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ انکاؤنٹر، خدا کے ساتھ ریلیشن، یہ چیزیں نہیں تھی۔ انہوں نے کیسا مذہب فارم کر دیا تھا جو سطحی تھا، اور خداوند یسوع مسیح اس کو کاؤنٹر کرتے رہے۔ تو یہ دو فرقے اس وقت تھے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھی ہیں، اور یقیناً بہت سارے لوگ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ افسوس کی بات ہے، ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ صرف فقیہوں فریسیوں کی طرح بھیس
بدل کر اور لبادے اوڑھ کر اور اپنا جو ظاہر ہے اس کو کسی اور طرح سے بنا کر اپنا جو باطن ہے اس کو نہیں درست کرتے ہیں. یہ بات خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی بڑی تشویشناک تھی، اس لیے انہوں نے بڑی سرزنش کی اور بڑی واضح طور پر سرزنش کی، اور مختلف جگہوں پر اس بات کے لیے انہوں نے فقیہوں فریسیوں کو لوگوں کے سامنے بھی ڈانٹا ہے، اور بار بار ان کو ان کی ریاکاری کو اور ان کے ان تمام کاموں کو جو وہ ریاکارانہ طور پر کر رہے ہیں اس کو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ یہ صرف جو کچھ کر رہے ہیں یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اندر ان کے کچھ اور بھرا ہے. خداوند یسوع مسیح اس وقت بھی اس ایسی شخصیت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی بھی اس طرح سے خدمت کرتا ہے یا خدا کا کام کر رہا ہے یا چرچ ممبر ہے یا کسی بھی بڑی یا چھوٹی خدمت پر مامور کیا گیا ہے، اگر وہ اس لحاظ سے خدمت کرتا ہے تو یہ خداوند کی حضوری میں قابل قبول نہیں ہے. آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر چونکہ بہت بڑا واقعہ ہے، بائبل مقدس کا بڑا معروف واقعہ، جو ایک خاتون ہے جو زنا کے وقت پکڑی گئی ہے اور پھر اس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا ہے. ابھی چونکہ یہودی خود بھی جانتے ہیں سارے قوانین کو، انہیں یہ بھی پتہ ہے، خداوند یسوع مسیح بھی جانتے ہیں، اور اب تو وہ اسے صرف چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ٹریپ کریں اور کسی چیز میں پھنسا کر، الزام میں پھنسا کر اسے گرفتار کریں. ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس تعلق سے جو شریعت ہے، جو یہ خاتون پر الزام بھی لگایا گیا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے، تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شریعت اس تعلق سے کیا بیان کرتی ہے، یا شریعت کیا ہے اس زنا کے تعلق سے. جی تھینک یو ویری مچ. یہاں پر جب ہم اس واقعہ کو پڑھتے ہیں تو اس سے پیچھے 7ویں چیپٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیادے آئے ہیں اریسٹ کرنے کے لیے اور ناکام واپس گئے ہیں. یہ آئی تھنک اس سے اگلی صبح کا ہی واقعہ ہے کہ خداوند پہاڑ پر دعا کے لیے گئے ہیں، اور صبح سویرے جو ہے نا یہ فقی فریسی ایک عورت کو پکڑ کر لے آئے کہ جناب یہ عورت جو ہے وہ عین زنا کے وقت پکڑی گئی ہے. شریعت میں تو یہ لکھا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کیا جائے، تو کیا کہتا ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ان کی ریاکاری واضح طور پر نظر آ رہی ہے. ریاکاری اس اعتبار سے جیسے آپ کا کویسچن ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اور حالانکہ شریعت جب آپ استثنا کی کتاب اور اس کا 22واں باب 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں. یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی، یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا. قانون تو یہ تھا کہ برابر تھا کہ دونوں کو لایا جاتا، لیکن ان کی ریاکاری جو ہے یہاں پر کیا ہے کہ وہ عورت کو تو لے آئے ہیں، شاید مرد ان کا دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھائی ہے، شاید کوئی ایسا مذہبی شخص ہی ہو، اور اس کو تو وہ لائے نہیں، لیکن مرد کو لے کر. یہاں پر جو ابھی بھی بھائی بات کر رہے تھے کہ بہت ریاکاری جو ان کے اندر بہت موجود تھی. تو یہ تھا کہ واضح طور پر تھا، یہ بات موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ سنسار کرنے کے لیے یا مار ڈالنے کے لیے شریعت کے مطابق یہ حکم تھا کہ مرد کو بھی مارا جائے. چونکہ اب یہاں پر صرف اکیلی عورت کو ہی لے کر آئے ہیں تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند نے ان کی بات سنی اور زمین پر جھک کر کچھ لکھنے لگے، اور پھر ایک ایک کر کے سب چلے گئے. تو اس کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ تھاٹس پائے جاتے ہیں کیا لکھا جا رہا تھا وہاں پر، تو ہم اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن یہ قانون واضح تھا کہ اگر عورت کو سنسار کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو زنا میں مرد ہے اس کو بھی اریسٹ کیا جائے، اس کو بھی سنسار کیا، اس کو بھی مارا جائے. پہلا
جو ان کا پہلی جو بات ان کی نظر آتی ہے کہ وہ ریاکاری ہے، اور دوسری بات کہ بیسیکلی ان کا کنسرن جو ہے وہ عورت کو سنسار کروانا نہیں ہے۔ بیسک جو ان کا کنسرن ہے وہ 7ویں چیپٹر کے مطابق جو خداوند یسوع مسیح کو ٹریپ کرنا ہے، پھنسانا ہے، تاکہ وہ اس عورت پر الزام لگائے اور ہم اس پر پھر الزام لگائیں کہ یہ کہے کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے شریعت کے مطابق۔ پھر ہم کہیں گے اس نے تو ایک نامکمل انکمپلیٹ ڈیسیژن دیا ہے اور شریعت کو وائلیٹ کیا، اس نے مرد پر حکم نہیں چلایا۔ سو بنیادی جو ان کا مقصد ہے وہ ہے مسیح خداوند کو ٹریپ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 22واں باب، تو وہاں پر ہم یہودی مذہب کے یا یہودی نسل کے اس قوم کے 3 گروپس کو دیکھتے ہیں، صدوقیوں کو دیکھتے ہیں، ہیرودیوں کو دیکھتے ہیں، فریسیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ تینوں ڈیفرنٹ ویز سے خداوند کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو یہاں پر بھی یہی ان کا بنیادی مقصد ہے، ان کا عورت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور کیونکہ آلریڈی وہ اس بات کو جانتے ہیں، شریعت کو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور ان کو مسیح خداوند کے پاس لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس سے تو وہ سن ہیڈرن میں چلے جاتے، وہ بھی انہیں ڈیسیژن دے سکتے تھے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کو ٹریپ کر لیں گے، پھنسا لیں گے، اور وہ شاید ہمارے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جس سے وہ کویسچن کر رہے ہیں وہ آل نوئنگ ہے، وہ اومنیشنٹ ہے، جو کچھ انسان کے دل میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس سے ہم کو کام ہے اس کے سامنے ہر ایک چیز جو ہے وہ ظاہر ہے، عیاں ہے۔ تو وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ وہ تو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا بنانے والا۔ اگرچہ وہ ایک کامل انسان کے طور پر ان کے سامنے کھڑا ہے، لیکن وہ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ وہ ابتدا میں تھا، اور ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، خدا تھا، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور وہ عدالت کرنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ سو اس لیے یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کا رد عمل جب وہ لکھنے لگے ہیں تو اس کے بعد ایک ایک کر کے جب وہ چلے گئے تو ہم مسیح خداوند کی محبت، مسیح خداوند کے رحم اور ترس کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو خدا نے یہاں پر اپنے رحم ترس کا اظہار کیا۔ اکثر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اناجیل کے اندر یسوع مسیح جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھ کر ترس سے، محبت سے بھر جاتے ہیں۔ سو یہاں پر خداوند نے اس پر کسی بھی طرح کا الزام نہیں لگایا، یا اس پر کوئی ججمنٹ جاری نہیں کی، یا اس پر جو اس کو سنسار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ خدا ہوتے ہوئے اس کو معاف کیا ہے کہ جا آئندہ گناہ نہ کرنا۔ سو یہ ہے کہ اس سارے واقعہ میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم اس کا جب وہ اطلاق کرتے ہیں یا اپلیکیشن کی طرف آتے ہیں تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس سے کہ ہم لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں اور لوگوں کے گناہوں کو، غلطیوں کا ہم اچھالتے رہیں اور لوگوں پر ہم جرم ثابت کر کے ان پر ججمنٹ جو ہے وہ عائد کریں، ہمیں مسیح کی طرح جو ہے رحیم ہونا ہے اور رحم کرنے والا، معاف کرنے والا بننا ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا۔ سو یہاں پر اس سارے پیسج میں اگرچہ اس عورت کا گناہ بڑا نظر آتا ہے، لیکن مسیح خداوند کی محبت اور رحم اور معافی جو ہے اس سے بھی بڑی ہے کہ اس نے اس عورت کو معاف کر کے بھیج دیا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے
खुदा के कलाम में से सीखी हैं, जानी हैं और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अभी भी आपका कोई इस प्रोग्राम के ताल्लुक से सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआई दरख्वास्त हो दे सकते हैं, टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।